अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज इस्लामाबाद में चल रही कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं, और फिर वज़ीर आज़म साहब का अपना रवैया पंजाब असम्बली के हवाले से जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उस पर बात करेंगे। और हुकूमत और काफ लीग और हुकूमत और एमकेएम के हवाले की जो मुलाकातें हुई हैं उन पर बात करेंगे, और कुछ और भी एक दो अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज सुबह जब हुई तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑफिस से बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब से, उनसे मुलाकात के लिए वो रवाना हो गए हैं परवेज़ खटक के हमरा, और लाहौर में उनसे मुलाकात करेंगे। फिर वो मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रात जब ये खबर आई थी कि आज काफ लीग के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मिलने जाएंगे, तो उसके बाद एक खबर रात गए ये भी सामने आई कि काफ लीग ने मुलाकात के लिए होने वाले राब्ते में वज़ीर ख़ारजा से ये भी कहा है कि आप आ जाएँ मिलने के लिए। मुलाकात वो कि उसका शायद कोई फ़ायदा ना हो, ताख़ीर बहुत हो गई है, लेकिन आप फिर भी तशरीफ़ ले आएँ मुलाकात के लिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब आज पहुँच गए। बाहर आकर जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने मुल्तान में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, उसमें तो उन्होंने ये दावा किया कि मुलाकात कामयाब रही, लेकिन मुलाकात की कामयाबी के जो सिम्टम्स होते हैं या जो इशारे होते हैं वो कोई इशारा दिखाई नहीं दिया। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत संजीदा चेहरा लिए बाहर निकले परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह से। मीडिया जो वहाँ मौजूद था, उन्होंने जब पूछा कि क्या आप बहुत संजीदा हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हंस रहा हूँ। और फिर एक मुस्कुराहट उन्होंने चेहरे पर सजाई और उसके बाद वो चले गए। मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। फिर काफ लीग की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और उसमें ये बताया गया, और फिर वज़ीर ख़ारजा साहब के दफ्तर से भी वही प्रेस रिलीज हमें मौसूल हुई। उसमें ये कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा और परवेज़ खटक ने समेत वफ़द ने मुलाकात की परवेज़ इलाही से, और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तारिक बशीर चीमा साहब, जिनका ताल्लुक काफ लीग से और वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने पार्टी को पिछले 3 साल से दरपेश मसाइल के बारे में बात की, और फिर मुस्तकबिल में भी ये जारी रहेगा मामला, और काफ लीग की शिकायत वज़ीर आज़म तक पहुँचाई जाएंगी। और बाद काफ लीग ने भी एक प्रेस रिलीज जो जारी की, उसमें यही तासुर दिया गया कि मुलाकात जो है बस मुलाकात हुई, कामयाबी या नाकामी का कोई तस्करा नहीं किया गया। लेकिन ये भी कहा गया कि वो परवेज़ इलाही साहब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन को ये रिपोर्ट देंगे, और चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लेंगे, और फिर उसके बाद एक और मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। उसके बाद इस दौरान में जब ये काफ लीग के साथ मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट लॉजिस पहुँचे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान से मिलने, और मुलाकात के बाद फिर वो हकला रवाना हो गए। मोटरवे इंटरचेंज है जो DI खान इस्लामाबाद मोटरवे है, और हकला जो वो है इंटरचेंज, वहाँ से उन्होंने JUI के काफ़ी की क़यादत करते हुए वापस आना था, तो वो वापस आ गए वहाँ से। उसके बाद इस मुलाकात के बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब पहुँचे। उनकी भी एक मुलाकात हुई लाहौर से वापस आकर। BAP के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, असद उमर साहब भी शरीक थे और परवेज़ खटक साहब भी शरीक थे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, और फिर काफ लीग का वफ़द पहुँचा, माफ़ कीजिएगा, हुकूमत का वफ़द पहुँचा काफ लीग MQM के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, और MQM के साथ भी उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, और फिर उनसे भी यही दरख्वास्त की। और दूसरी जानिब ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इत्तेहादी सारे हुकूमत के साथ है, अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ है तो फिर रोज़ मुज़ाकरात किस बात के, और दरख्वास्तें काहे की। और कल का जो जलसा है इस्लामाबाद में PTI का, उसके हवाले से भी बहुत गुफ्तगू होती रही, बयानात भी होते रहे, वज़रा ने दौरे किए, और ये भी तासुर दिया जाता रहा कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब नाज़रीन, परेड ग्राउंड के रकबे का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुझे ये इल्म है कि जो जलसा गाह है परेड ग्राउंड में, वो एक एक तिहाई हिस्सा है परेड ग्राउंड का। यानी पार्किंग लॉट जो 23 मार्च की परेड के लिए इस के तौर पर जो हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कुछ कंटेनर्स भी हैं जो दफातर के काम आते हैं, मुस्तकिल वो वहीं रखे हुए हैं, उनको ज़रा साइड पर कर दिया गया है, तो वही जलसा गाह है।
اور اس میں 5,000 کرسیاں آج رپورٹرس نے گنی، تو 5,000 کرسیوں پر 10 لاکھ لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ یہ سوال سوشل میڈیا پر اٹھ رہا ہے، میرا بھی یہی سوال ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی 5,000 کرسیوں کے باوجود کچھ کھڑے ہونے کی جگہ، تو میری رائے میں چونکہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جلسہ کیا تھا اور وہ پوری اور اس میں کوئی 1,000-2,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں، اور اس کے بعد جو خالی جگہ تھی وہ پوری جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی، اور جو ایکسپریس ہائی وے ہے وہ بھی بلاک تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بقول تو وہ شاید رواد سے آگے تک بلاک تھی، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ تقریباً کرال چوک تک ٹریفک جیم تھا اس کی وجہ سے، اور وہ جلوس جو آ رہے تھے وہ اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کھچا کھچ بھری ہونے کے باوجود بھی وہ 20 سے 25 ہزار کا مجمع تھا۔ تو اب پی ٹی آئی نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، تو خیر دیکھنا یہ کہ 10 لاکھ لوگ آ پاتے ہیں کہ نہیں، کل اسلام آباد کی کیا صورتحال ہوتی ہے یہ بھی کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن آج جو پی ٹی آئی کے لیے حوصلہ افزا بات تھی کہ جب رات کے 10 بجے میں نے خود بھی دیکھا کہ جلسہ گاہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ، اس پنڈی اسلام آباد کے لوگ آئے ہوئے تھے، نوجوان تھے، فیملیز تھیں، خواتین تھیں، بچے بھی تھے، وہ جلسہ گاہ کو انجوائے کر رہے تھے، اور یہ ایک اچھی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے اور پولیٹیکل سرگرمی ہے جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ٹون اور ٹینر ہے مسلم لیگ نون کا بھی، جے یو آئی کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی، وہ اپنی جگہ، لیکن جو انتظامی اقدامات ہیں وہ خدشات کو بڑھا رہے ہیں۔ مثلا آج انتظامیہ نے موٹر وے، معاف کیجیے گا موٹر وے کہہ گیا، میٹرو بس سروس بند کر دی کسی بھی ہنگامے کے خطرے کے پیش نظر۔ پمز ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ سیاسی ایکٹیویٹی اگر ہوتی رہے گی اور وہ نارمل انداز میں ہوتی رہے گی تو معاشرے میں اعتدال بھی رہے گا اور خوف بھی نہیں پھیلے گا، لیکن جب حکومتیں اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں تو خوف بھی پھیلتا ہے۔ خیر اس دوران میں یہ بھی خبر آئی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ اطلاع یہی ہے کہ تمام جو اتحادی ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو ہری جھنڈی کرا دی ہے، کیونکہ یہ اب الیکشنرنگ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے تقریباً، اور چونکہ ان کو بھی الیکشن میں جانا ہے تو انہیں اپنی راہیں جدا بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ حکومت میں رہ کر وہ جتنی گالیاں حکومت کو پڑا کرتی ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی نہیں، مہنگائی ہے، ظاہر سی بات ہے، قوت خرید لوگوں کی کم ہو گئی، اور اس دور میں تو بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے اقتدار میں رہ کر پھر الیکشن لینا ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے اتحادیوں کے لیے، یہ ایک سب سے بڑی ریزن ہے۔ پھر فیوچرسٹک پالیٹکس بھی ہے، فیوچر پلاننگ بھی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ نمبر 1 پر ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی نمبر 1 پر ہے، تو پھر اتحادی جو ہے جن کا تعلق پنجاب اور سندھ سے ہے یا بلوچستان سے ہے، وہ کیوں حکومت کے ساتھ چپکے رہیں، اپنا نقصان کیوں کریں؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس درمیان میں ایک اور پروپیگنڈا یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بہت تصادم ہو جائے گا اسلام آباد میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کا جلوس بھی رات گئے پہنچ گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا تھا تو وہ شاہدرہ نہیں پہنچ سکی تھی، بہت کئی گھنٹوں سے وہ نکلی ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹریفک جیم ہے ہر طرف، کیمپس کی وجہ سے بھی، اور پھر ان کی جو ریلی ہے اس میں بہت لوگ ہیں، اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اور پھر آگے پلس گجرانوالہ سے لوگ شامل ہوں گے، اس کے بعد گجرات، وزیر آباد اور جہلم سے لوگ شامل ہوں گے، دینا سے شامل ہوں گے، تو ایک بہت سائزیبل ریلی مریم نواز اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ اس دوران میں عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہو چکا ہوگا، لیکن اس جلسے کے حوالے سے اپنی جگہ، لیکن جلسے کا جو مقصد دکھائی دیتا ہے دونوں کا وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو تاثر ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ مثلاً اپوزیشن یہ تعصب، نون لیگ اور جے یو آئی یہ تعصب قائم کرنا چاہتی ہیں کہ لوگ عمران خان صاحب سے تنگ آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ تعصب دینا چاہتے ہیں کہ لوگ تو تحریک عدم اعتماد چاہتے نہیں، اگر چاہتے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ میرے جلسے میں کیوں آتے؟ یہ سب سے بڑی بنیادی بات ہے، اور پی ٹی آئی یہ تاثر دے رہی ہے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب ایسا کیا کر دیں گے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی، حالانکہ جب تک وڈرا نہ کی جائے تحریک عدم اعتماد، ووٹنگ اس کے اوپر ہونا لازمی ہے۔ گزشتہ روز جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں تو خیال زمان صاحب کے انتقال کے باعث یہ موقع تھا اسپیکر صاحب کے اس کو ملتوی کر دیتے، لیکن چونکہ یہ تحریک عدم اعتماد کے نوٹس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریکوزیشن اجلاس ہے، اور اپوزیشن نے ایک نکاتی ایجنڈا دیا ہے، وہ تحریک عدم اعتماد پر غور ہے،
تو اسپیکر کے پاس یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ منڈے کے اجلاس میں جب شام 4 بجے ہو تو وہ کوئی اور ایجنڈا آئٹم لے سکیں. ان کو پہلے یہ ایجنڈا لینا ہوگا، ورنہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایوان کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت بدمزگی پیدا ہوگی اسپیکر کی. گزشتہ روز بھی جو اپوزیشن قیادت تھی اس نے پریس کانفرنس کر کے پھر شہباز شریف صاحب نے خط بھی لکھا. تو یہ سارے ماحول میں اسلام آباد میں کچھ افواہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی وہ چین بھی پڑ گیا ہے، سعودی عرب بھی بیچ میں پڑ گیا ہے، سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دیا ہے اور تحریک عدم اعتماد تو ختم ہو گئی ہے اور وہ واپس لے لی جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. ناظرین، اس حوالے سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو میرے ذرائع ہیں ہمیشہ انہوں نے اچھی خبر دی ہے، کریڈیبل خبر دی ہے. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر تو ہمیں اپوزیشن کو اعتبار ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے کسی وعدے پر ہمیں چونکہ اعتبار نہیں ہے، ماضی میں بھی انہوں نے پورے نہیں کیے، تو ہم تو تحریک عدم اعتماد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے بجٹ منظوری کے بعد اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اکتوبر میں الیکشن پر تیار ہو گئی ہے، اور اسی بنیاد پر کہ چونکہ اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی وزارت اعلیٰ پنجاب سے دستبردار ہو گئے ہیں. اور قاف لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قاف لیگ نون لیگ کے ساتھ جائے گی، کیونکہ چودھری فیملی کے اپنے پولیٹیکل سروائیول کا بھی مسئلہ ہے گجرات ڈسٹرکٹ میں، تو اس وجہ سے وہ نون لیگ کے ساتھ جائے گی. چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے ایک تجویز تو آپ حلیمہ عمر صاحبہ کے ذریعے سامنے آ ہی چکی ہے کہ انہوں نے نون لیگ اور قاف لیگ کو ضم کرنے کی تجویز دی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب میری اطلاع ہے کہ وہ نہیں مان رہے اس پر. لیکن نون لیگ کی تحدی کے طور پر قاف لیگ جو ہے وہ الیکشن میں جا سکتی ہے اگلے الیکشن میں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اسلام آباد میں ایک اور بڑی ملاقات کا بھی چرچا ہے. کہتے ہیں کہ جی چکشادات کے فارم ہاؤسز میں سے کسی ایک فارم ہاؤس میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے 2-3 روز پہلے، اور اس میں کچھ قانونی شخصیات بھی تھیں، اور یہ ڈسکس ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کا ڈنک نکال دیا جائے، کچھ ایسا کر دیا جائے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے. لیکن جو اس کے فالو اپ میں جو چیزیں ہونا ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہے ہی نہیں. بس جج صاحبان کے یہ ریمارکس کہ یہ ریفرنس واپس بھیجا جا سکتا ہے، ہمیں ایسی تشریح پر مجبور نہ کریں جو نہیں بنتی، یا ہم تشریح میں ایک لائن سے باہر نہیں جا سکتے. اور پھر عمران خان صاحب کی تقریر، آج انہوں نے عدالت عظمیٰ پر بھی الزامات عائد کر دیے. نیب کو کے بارے میں تو انہوں نے بات نہیں کی، لیکن الیکشن کمیشن کو بھی نواز شریف کے اتحادی کے طور پر کھڑا کر دیا، اور سپریم کورٹ میں ججز کے خریدنے کی بات بھی انہوں نے کی. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی صلح کے موڈ میں نہیں ہے، نہ ہی یہ صلح ہو سکتی ہے کیونکہ اپوزیشن بھی صلح کے موڈ میں نہیں ہے. ناظرین، اور اب ایک اور اہم خبر کہ کل پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد جو پرسوں جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، اس میں نون لیگ اور پی ڈی ایم جے یو آئی فے نے الگ الگ درخواستیں دے رکھی ہیں جلسہ کی اجازت کے لیے. لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتی جلسہ منسوخ کر دیں، اس کو آگے لے جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ جلسے جو کشمیر ہائی وے پر جلسہ ہونا ہے جے یو آئی فے کا، اس میں یا اگر نون لیگ الگ کرتی ہے تو وہاں پر کوئی تصادم ہو سکتا ہے، فیبریکیٹ کیا جا سکتا ہے تصادم، اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں کوئی گڑبڑ کر سکتی ہے، کوئی ٹائم گین کر سکتی ہے. اسپیکر اس بہانے اجلاس ملتوی کر سکتے ہیں کیونکہ اسپیکر کے اپنے اختیارات تو بہرحال ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک ایک تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کا کوئی وفد جائے گا، وفد میں کون ہوگا، لیکن یہ مشورہ انہوں نے میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی ہی کے 2 ایسے لوگوں کے ذریعے بھیجا جو مولانا کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا قریبی تعلق ہے. ان کے ذریعے یہ مشورہ ضرور بھیجا گیا، اور وہ مشورہ ان دونوں شخصیات نے اپنے مشورے کے طور پر دیا ہے کہ جلسہ آگے کر دیا جائے یا موقوف کر دیا جائے فی الحال. لیکن مریم نواز صاحبہ ریلی لے کر چل پڑی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی تجویز کو کوئی ویٹیج ملے گی نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جانب سے. اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر یہ جلسہ پھر بھی ہوتا ہے تو اس کو اپنا ڈیلیگیشن بھیجنا پڑے گا. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.